बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से खासी तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। पहले तो ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि पता नहीं इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं भी या उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल बाद में पीटीआई की जानिब से इसकी तस्दीक की गई कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं। जो आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से वो हुई थी इंतज़ार हुसैन पंजोथा की। 3 अक्टूबर के बाद से मैं बताता चलूँ कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। उसके बाद से इंतज़ार हुसैन पंजोथा भी गायब हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो मुलाकात की थी उसके बाद से अलीमा खान साहिबा जुडिशल कस्टडी में हैं इस वक्त और जेल उन्हें मुंतकिल किया गया है। तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इसके साथ साथ उन्होंने वसीयत भी की थी। इस वसीयत में उन्होंने क्या कहा था, इस बारे में बात करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी गई है, उस हवाले से कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, उस बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। और लास्टली कुछ जिक्र करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और हुकूमत क्या करने के लिए जा रही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले तो गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बना रहे और मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से बहुत तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले तो ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि पता नहीं इमरान खान अडयाला जेल में हैं भी या नहीं, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक कर दी गई कि इमरान खान साहब अडयाला में ही हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हो रही थी। ये कहा गया कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, फिर खबरें आई कि इमरान खान साहब के कान में तकलीफ़ है और वो पेन उनके सर में भी जा रहा है, जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि जी उनके ज़ाती मौलिज की मुलाकात उनसे करवाई जाए ताकि उनका चेकअप हो सके। सलमान अकरम राजा ने एक दरख्वास्त भी दायर की थी। इनफैक्ट वो नौरीन खानम साहिबा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी और ये कहा गया था कि जी दो कानून तो नहीं हो सकते, तमाम शहरियों के लिए एक ही कानून है। जो अडयाला जेल में कैदी हैं सबके लिए एक ही कानून है। तो अगर सबसे मुलाकात पर पाबंदी है तो इमरान खान से भी मुलाकात पर पाबंदी है। जब ये पाबंदी हटाई जाएगी तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इमरान खान साहब से जलसा मुलतवी करवाना था, इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करवाना था, तब तो सुबह 7 बजे जेल खोल दी गई थी। हालांकि जेल मैनुअल में तो लिखा हुआ है कि 9 बजे जेल खुलेगी। तब ये ऑर्डर्स किसकी जानिब से जारी किए गए थे? उससे पहले अगर चले जाए तो मियां नवाज शरीफ जब वो जेल में थे तो उनके लिए जेल से हॉस्पिटल क्या, उन्हें तो बैरून मुल्क भेज दिया गया। तब फिर इस यहाँ के रूल्स और यहाँ का कानून कहाँ गया था? तो बहरहाल वक्त की बात है। इस वक्त इमरान खान साहब पर अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अदालतें भी जो है वो उसी तरीके से बिहेव कर रही हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी और ये कहा गया था कि ये मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो 15 अक्टूबर को दी चौक में एहतजाज किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि SCO कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है। 15-16 2 दिन जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस है और ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान इंतहाई तशवीशनाक अमर है और ये मामला हुकूमत संभाल सकती है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी इस हवाले से बात की थी कि अगर हुकूमत चाहे तो वो ये मामला संभाल सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फिर से ये ऐलान किया गया। जो शेख वकास अकरम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ऐलान किया कि जी 14 अक्टूबर तक भी अगर हमारी मुलाकात करवा दी जाती है इमरान खान साहब से तो हम 15 अक्टूबर का एहतजाज कॉल ऑफ कर लेंगे। हम वो एहतजाज नहीं करेंगे। मशरूत कर दिया गया है अपने इस एहतजाज को कॉल ऑफ करने के हवाले से कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। आप बेशक उनके ज़ाती मौलिज से उनकी मुलाकात करवा दें, आप किसी वकील से उनकी मुलाकात करवा दें, आप जो है वो किसी रहनुमा से उनकी मुलाकात करवा दें, लेकिन ये मुलाकात ज़रूरी है ताकि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तसल्ली हो सके कि वो वहाँ पर खैर और खैरियत से हैं। अच्छा, ये खबरें भी आती रहीं, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये खबरें चलवाई गईं तो ये गलत नहीं होगा। कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से ये खबरें जो है वो चलवाई गई कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है। अब किसी हद तक ये तसल्ली बख्श भी था कि चलो इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर जब इसकी डिटेल सामने आई तो ये पता चला कि जो सरकारी डॉक्टर होता है, जो जिसकी ड्यूटी होती है जेल में, जो कि तमाम कैदियों के लिए मुख्तस किया गया होता है डॉक्टर, उसी डॉक्टर की जानिब से चेकअप करवाया गया है और वो एक रूटीन का एक रेगुलर चेकअप था जिसमें ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाता है, जिसमें जो है वो ओवरऑल हेल्थ को देख लिया जाता है।
لیکن انفیکٹ عمران خان صاحب کو جو تکلیف تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ خبریں آئیں عمران خان صاحب کو جو تکلیف تھی وہ ایڈریس نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیل چیک اپ ہونا چاہیے تھا، کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے عمران خان صاحب کے، وہ بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوئے ہیں. تو اس پر ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ تشویش کی لہر برقرار ہے کہ جب تک ذاتی معالج عمران خان صاحب کا معائنہ نہیں کر لیتے، ان کا چیک اپ نہیں کر لیتے، تب تک یہ تسلی نہیں ہوگی. اس وقت حکومت چاہتی کیا ہے؟ اس وقت حکومت کے نا دو موٹیوز ہیں، دو مقصد ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایس سی او کانفرنس اس دوران جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو، ڈیفینیٹلی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ بدمزگی نہ ہو، لیکن جس طرح سے یہ تمام طریق سیناریو کریٹ کیا گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی تشویشناک امر ہے. اور میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر یہ سنبھالنا چاہے تو سنبھال سکتی ہے. نمبر ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ نہ ہو، اور نمبر دو اور بڑا مقصد حکومت کا یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو کروانی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کی، جو سیاسی رہنما ہے ان کی، تاکہ کسی بھی قسم کا اگلا لاہ عمل، اگلی اسٹریٹجی عمران خان صاحب کوئی نہ بنا پائیں، کچھ نہ بتا پائیں کہ جی کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ روز جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس ہوا تھا جس میں بیرسٹر گوہر کو وہ ڈرافٹ دیا گیا تھا امینڈمنٹس کا، تو اس کے بعد گوہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد اس پر ہم رائے دیں گے. اب عمران خان صاحب سے مشاورت تو تبھی ہونا جب ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. جب ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو پھر یہ مشاورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب سے بڑا مقصد ہے اس وقت حکومت کا کہ کوئی سیاسی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہ ہو. عمران خان کوئی اپنا سیاسی پیغام یا اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی اپنی پارٹی کو جو ہے وہ نہ ڈیلیور کر پائیں، نہ بتا پائیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے امینڈمنٹس کے حوالے سے. یہ امینڈمنٹس ہو جائیں یعنی ترامیم ہو جائیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا یہ معاملہ، پھر ملاقات کروا دیں گے. یہ اس وقت حکومت کے مطالبات ہیں. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے. اچھا، جو آخری ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس کا بھی آپ سے ذکر کیا تھا، وہ ہوئی تھی انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی، جو کہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے. اور اس کے بعد پھر انتظار حسین پنجوتھا کو اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا. علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے پہلے. علیمہ خان صاحبہ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گرفتار ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے. تو جو خبریں آ رہی ہیں انہی تمام تر لوگوں کے ذرائع سے، وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا اپنے حوالے سے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے، انہیں کسی اور کی کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وصیت بھی کی تھی. انہوں نے وصیت کیا کی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ممکنہ طور پر مجھے سزائے موت دے دی جائے گی، مجھے جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. تو میں اپنی اس وصیت کے ذریعے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نمبر ایک کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے. یہ خبریں باقاعدہ موصول ہوئیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہارون رشید صاحب جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ خبریں وہاں سے جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے، نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے کہا کہ جو پھانسی دینے والا عملہ وہ تمام کے تمام مسلم ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جب سزائے موت ہوتی ہے کسی کو تو وہاں پر غیر مسلم موجود ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تمام جو عملہ ہو وہ مسلم ہو. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے سزائے موت دی جا رہی ہو، پھانسی دی جا رہی ہو، تو اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ میری قوم جو ہے وہ دیکھ سکے، یہ جان سکے کہ میں موت سے ڈرا نہیں ہوں، بلکہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے میں اس پھانسی کے پھندے پر جھولا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے وصیت کی. اور یہ خبریں یہ ہارون رشید صاحب کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ بہت سینئر صحافی ہیں، کہ یہ خبریں جو ہے وہ ان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ذرائع سے موصول ہوئیں جن کی آخری ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 اکتوبر کو آخری ملاقات تھی عمران خان صاحب کی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیا تاریخ ہو چکی ہے، اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو ایک درخواست دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور 2 لوگوں کے اس میں نام دیے گئے ہیں. نمبر 1 بیرسٹر گوہر جو کہ پارٹی چیئرمین ہیں، اور نمبر 2 صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں. ان 2 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ ان 2 لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے عمران خان صاحب سے. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں، جو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہے وہ وفاقی حکومت کے انڈر نہیں ہے، ان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے، وہ آتی ہے پنجاب کی جورسڈکشن میں. جو پابندی لگائی گئی ملاقاتوں پر وہ تو لگائی پنجاب حکومت نے،
تو وفاقی وزارت داخلہ کو یہ درخواست کیوں دی گئی ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا اگر میں خود سے جواب دینا چاہوں اپنی ناقص رائے کے مطابق، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب سے ڈیل نہیں ہو رہا تھا، یہ پابندی لگائی گئی ہے کہیں اور سے، اور اسی وجہ سے وفاقی وزارت داخلہ کو اب یہ درخواست کی گئی ہے، یہ درخواست دی گئی ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے، پارٹی کی جانب سے، کہ جناب یہ ملاقات کروائی جائے، کیونکہ وزیر داخلہ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ پابندی کہیں اور سے لگی ہے، تو یہ درخواست بھی وفاقی وزارت داخلہ کو دی گئی ہے کہ یہ ملاقات کروائی جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر گوہر، ان دو لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ یہ ملاقات کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آخری مومنٹ میں، آخری لمحات میں یہ کسی ایک آدھ پارٹی لیڈر سے ملاقات کروا دی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، تاکہ یہ جو احتجاج ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کروایا جائے، کال آف کروایا جائے۔ تو یہ بہرحال صورتحال ہے، اور کچھ اختلافات بھی ہیں۔ بیرسٹر گوہر احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بھی احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، کہ ایسے موقع پر کہ جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، کئی سربراہان مملکت پاکستان میں موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو یہ چاہتے ہیں کہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے حکومت پر، اور یہ احتجاج جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ احتجاج مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے وقت میں کہ جب اسلام آباد اور راولپنڈی مکمل طور پر سیل ہیں۔ اچھا جی، لاسٹلی کچھ بات کر لیتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے، جس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں ایک نمائندہ شامل تھا سیاسی جماعتوں کا، اور ڈسکشن کی گئی، اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جے یو آئی کا مسودہ بھی سامنے آ چکا ہے، پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی سامنے آ چکا ہے، تو اس وقت اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک مسودے پر تمام جماعتیں متفق ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر یہ آئینی امینڈمنٹس کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لایا جائے۔ 16 اکتوبر کو ایس سی او کانفرنس ختم ہو جائے گی، 17 اکتوبر کو ممکنہ طور پر یہ پلان ہے کہ قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے اور اسی سیشن میں یہ بل پیش کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ جو ابھی تو ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، پارلیمانی کمیٹی، ان امینڈمنٹس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا اجلاس ڈیفینیٹلی اب 17 اکتوبر کو ہوگا۔ 17 اکتوبر کو وہ اجلاس ہوتا ہے تو ایک دو دن تو وہ چلے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ اب کچھ تھوڑا سا آگے چلے گا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس وقت شدید پریشان ہے کہ 25 اکتوبر آ جائے گی، 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جو آئینی ترمیم ہے نا، ایک جو اس میں شک ہے، اس پر اس وقت مسلم لیگ نون بہت زیادہ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، باقی جو جوڈیشل ریفارمز کی چیزیں ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، لیکن صرف ایک جو ہے فوری طور پر ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جس کو مقرر کیا جانا ہے، وہ 3 موسٹ جو سینئر ججز ہیں ان میں سے مقرر کیا جائے، وہ اتھارٹی مل جائے حکومت کو، وزیر اعظم اس میں سے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں کہ جناب یہ سینئر 3 موسٹ ججز ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس ہوگا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اس وقت موسٹ سینئر ہیں، اگر یہ امینڈمنٹ نہیں آتی، منظور نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی وہی چیف جسٹس بنیں گے۔ اس کے بعد پھر جسٹس منیب اختر ہیں دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کسی طرح سے نامزد کر دیا جائے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت کے لیے بھی، چونکہ ابھی بہت سے مراحل ہیں جو کہ طے کرنا باقی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ ان امتحانوں سے گزر کر ابھی جانا ہے۔ 17 اکتوبر اب جو ہے وہ ڈیٹ ہے جس پر نظر ہے سب کی، اب دیکھتے ہیں کہ 17 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔